खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक बार फिर इस नए प्रोग्राम में खुशामदीद वेलकम करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये फ़ज़ल दिया कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक को आपके साथ शेयर करूं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज इस प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो पालूस रसूल के खतूत में से कुरंथियों का ख़त है। और आप जानते हैं कि हमने इस पर सीरीज़ का आगाज़ किया और पिछले एपिसोड में हमने रोमियो के ख़त के मुतालिक सीखा और आज हम कुरंथियों के पहले ख़त के मुतालिक सीखेंगे। और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदाम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर नदीम परवेज़ साहब, जिनका ताल्लुक लाइफ इन क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज से है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं, पासमानी खिदमत करते हैं और इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में तालीमी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। और इन दिनों में पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज में ये तालीमी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। मैं इनके लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर परवेज़ खोखर साहब, सेव द लॉस्ट चर्च मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, पासमानी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ बाइबल कॉलेज में ये भी तालीमी खिदमात को सरअंजाम देते हैं और अक्सर औकात स्टूडियो में मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं। मैं इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। पादरी साहब, मैं आपको भी स्टूडियो में वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम दुआ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पास्टर नदीम परवेज़ साहब से, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। आए हम अपने सरों को खुदा की हजूरी में झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। नहायत रहीम आसमानी बाप, हम तेरे पाक कदमों में आ जाते हैं, तेरी पाक हजूरी में झुकते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद के खुदा। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने अपनी खिदमत हमें सौंपी है और रूहुल कुद्स ये तेरा फजल है जिसके बाइस हम तेरे कलाम की बातों को बयान करते हैं, क्योंकि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हम तेरे बगैर कुछ नहीं हैं। यस लॉर्ड। आज के इस सारे प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं और खुदावंद के खुदा तेरी रहनुमाई को मांग लेते हैं। यस। रूहुल कुद्स हम तेरे खादिम पास्टर मुसव्वर को तेरी पाक हिफाजत में देते हैं। हम दोनों खादमीन अपने आप को पाक रू तेरे ताबे करते हैं और बड़ी मिन्नत करते हैं कि जितनी भी गुफ्तगू आज के इस प्रोग्राम में तेरे कलाम में से की जाए, खुदावंद इसके वसीला से सारा जलाल तेरे ही पाक नाम को मिलता चला जाए। ऐ खुदावंद के खुदा, जब लोग इस प्रोग्राम को देखें सुने तो कसरत की बरकत को हासिल करें, यीशु के नाम में आमीन। जी नाज़रीन, हम कुरंथियों के पहले ख़त पर सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादम पास्टर परवेज़ खोखर साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि कुरंथस की कलीसिया कब और किसके वसीला कायम हुई और जुग्राफियाई तौर पर ये कहाँ वाक़या थी? थैंक यू वेरी मच भाई साहब। मैं खुदा सालूस के बाद शुक्रगुजार हूँ फेथ टेलीविज़न के लिए, भाई सिसल जॉन बरकत साहब के लिए और आपके लिए भी कि आप बारहा ऐसे मौके बनाते रहते हैं कि हम सारे मिल के बाहम इकट्ठे होकर इस प्लेटफॉर्म से खुदा के कलाम की बातों को शेयर करें ताकि कलीसिया और बहुत सारे लोग उससे बरकत पा सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ। आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है। कुरिन्थस की कलीसिया पे बात चूँकि हम कर रहे हैं आज, और ये कब किसके वसीला से और जोग्राफी तौर पर कहाँ है, ये तीन हिस्से इसके बन रहे हैं। भाई साहब, ये जब कुरिन्थस की कलीसिया अब वजूद में आई है तो ये आई है ऑलमोस्ट 50 AD के पास। और किसके वसीले से आई है? खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि मुक़द्दस पौलुस रसूल ने अपने दूसरे बशारती सफ़र को जब स्टार्ट किया तो इस दूसरे बशारती सफ़र में मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है
وہ کرنتھس کے اس علاقہ میں پہنچا ہے. جی. اور ایک چیز اور ساتھ میں ضرور ناظرین آپ تک پہنچاتے ہیں. مقدس پولس رسول نے 3 بشارتی سفر جو ہیں اپنی خدمت میں کیے، جو کہ اعمال کی کتاب میں مل جاتے ہیں. پہلا بشارتی سفر جو ہے اعمال کی کتاب کے 13-14 چیپٹر سے میں آپ کو ملے گا، اور اس کا دوسرا بشارتی سفر جو ہے 15ویں چیپٹر سے شروع ہوتا ہے، 15ویں باب سے شروع ہوتا ہے اور 18ویں باب تک چلتا ہے. اور پھر اس کا جو تیسرا بشارتی سفر ہے وہ 18ویں باب سے لے کے 21ویں باب تک اپنے 3 بشارتی سفر کیے ہیں. لیکن جو دوسرا ہے اس میں یہ کرنتھس کی کلیسیا وجود میں آئی ہے، اور اس کو قائم کرنے کے پیچھے جو شخص نظر آتا ہے، جس کی خدمت نظر آتی ہے، وہ مقدس پولس رسول ہے. مقدس پولس رسول نے اپنے دوسرے بشارتی سفر کے دوران مقدونیہ سے روانہ ہوا اور تینے کی پتھریلی زمین سے گزرتے ہوئے یہ کرنتھس میں داخل ہوا. یہاں بہت ساری مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ ہمیں کرنتھس کے پہلے خط کے دوسرے باب کی 30 آیت میں مل جاتا ہے کہ آسان نہیں ہے خدمت کرنا. جب جیسے سٹارٹ لیا ہے، کام کرنا شروع کیا ہے، بہت ساری مخالفت ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں قبول نہیں کر رہے. لیکن اس اثنا میں، اس دوران میں وہاں پہ مقدس پولس رسول کو ایک ایسا جوڑا مل گیا ہے جس کا ذکر اعمال کی کتاب کے 18ویں باب میں ہے. میں یہاں سے اس کی پہلی آیت اس کو ضرور پڑھنا چاہوں گا. کلام کے اندر لکھا ہے، اعمال کی کتاب چیپٹر باب نمبر 18 پہلی آیت. یہاں پہ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد پولس اتھینے سے روانہ ہو کر کرنتھس میں آیا، اور وہاں اس کو اکویلا نام ایک یہودی ملا جو پینتوس کی پیدائش تھا، اور اپنی بیوی پرسکلا سمیت اطالیہ سے نیا آیا تھا. تو یہ ایک جوڑا وہاں پہ ملا ہے. ہم پیشہ جوڑا ہے، کیونکہ خیمہ دوزی کا کام مقدس پولس رسول کا بھی تھا، ان کا بھی یہی کام تھا. تو ان کے ساتھ اس نے رفاقت رکھی ہے، یہاں سے خدمت کا آغاز کیا ہے. یوں سمجھ لیں سائز بانو ان کے گھر سے شروع کیا ہے. خدمت کا آغاز ان کے گھر سے شروع کیا ہے، ساتھ مل کے میں نے شروع کر دیا ہے. یہ مسیح جوڑا ہے جو روم سے آیا ہے. ابھی ہم نے پڑھا اطالیہ سے، روم سے، یہ وہاں سے ہجرت کر کے اس علاقے میں آیا، اور یہاں سے انہوں نے خدمت کا آغاز. تو یہاں سے مقدس پولس رسول نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، گو کہ مشکلات بڑی آئی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود کام کرتا رہا. 18 مہینے تک، 1.5 سال تک مقدس پولس رسول نے اس علاقے میں، اس جگہ پہ رہ کے کام کیا، اور یہاں پہ کلیسیا جو ہے وہ وجود میں آئی ہے. اب اس کا جو جغرافی نقشہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں. رومی صوبے اخیا کا دارالحکومت کرنتھس تھا. یہ شہر ملک کا سب سے اہم شہر، کرنتھس شہر جو ہے ملک کا سب سے اہم شہر تھا، اور دارالخلافہ بھی تھا. اور جو صوبہ اخیا ہے، اس کے شمال اور جنوب کے درمیان بڑی راستے اسی شہر کرنتھس سے نکلتے تھے. اس شہر کی جغرافیائی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ یہ خانقاہ کے آخری جنوبی سرے سے 2000 فٹ بلند ہے. یہاں سے اتھینے کا جو قلعہ ہے وہ صاف نظر آتا ہے، حالانکہ وہ قلعہ جو ہے وہ 40 میل کی دوری پر ہے، لیکن یہ اتنی بلندی پر ہے یہ شہر. تو یہاں سے اگر اس کو دیکھا 40 میل کی دوری پر ہے، لیکن پھر بھی یہ نظر آتا ہے. اس شہر کی جغرافی حالت یہ ہے کہ یہاں پر 3 بندرگاہیں جو ہیں وہ اس شہر کو لگتی ہیں. لخیم جو 1.5 میل مغرب کی طرف ہے، یہ پہلی بندرگاہ ہے. دوسری کنخریہ ہے جو 8.5 میل مشرق کی طرف ہے، یہ دوسری بندرگاہ ہے. تیسری بندرگاہ سکوینیس ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ اس کی اہمیت بڑی زیادہ ہے اس شہر میں، کیونکہ اس ایک شہر میں 3 بندرگاہیں ہیں. اور ایک چیز اور بتا، تجارتی طور پر اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ کس وجہ سے تھی وہ تجارتی جو امور تھے، وہ کس وجہ سے؟ ان بندرگاہوں کی وجہ سے، کیونکہ 3 بندرگاہیں لگ رہی تھیں اس وجہ سے. اس لیے سے قدیم یونانی زمانے میں اس کو 2 سمندروں کا کرنتھس بھی کہا جاتا ہے. ایک تو کرنتھس کا، لیکن 2 سمندروں کا کرنتھس بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک چیز اور بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو جو فیت ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. کرنتھس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے بھائی صاحب، اور قدیم بھی ہے. جب شروع میں یہاں فنیکے کے لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں، آباد کاریاں ہوئی ہیں، تو مفید صنعتیں یہاں پہ قائم ہوئیں. ساتھ ہی فنیکی دیوی دیوتاؤں کی پرستش انہوں نے شروع کر دی. اس علاقے کی بات کر رہے ہیں. لیکن بعد میں یونانی لوگوں نے مداخلت کی ہے. انہوں نے اپنے یونان کی دیوی جو ہے عتیقہ
اس کی پرستش جو ہے وہ سبقت لیتی چلی گئی ہے. یہاں پہ یہ مشہور ہو گیا. غالباً انہوں نے ہی اس شہر کا نام جو ہے کرنتھس رکھا ہے. یہ جو فنیکے کے لوگ جہاں پہ شامل ہو گئے ہیں, آئے ہیں, اور پھر اس شہر پر جو ہے وہ مقدونیوں کا قبضہ ہو گیا. 197 کاف میں قبل از مسیح کی بات کر رہے ہیں, 197 قبل از مسیح میں مقدونیوں کا قبضہ ہوا ہے. اس کے بعد پھر رومیوں نے اس کے اوپر جو ہے اپنا تسلط قائم کیا ہے, جو کہ 196 کاف میم ہے. تو یہ ایک سی ہسٹری ہے, ایک پرانا شہر ہے, تاریخی شہر ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ کلیسیا قائم ہوئی ہے اور مقدس پولس رسول کی وجہ سے ہوئی ہے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین, خدا کے خادم نے پہلے سوال کا بڑا مفصل جواب دیا. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا دوسرا سوال خدا کے خادم پاسٹر ندیم پرویز صاحب سے ہوگا. پادری صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جیسا ہم نے خدا کے خادم کے وسیلہ سنا ہے, سیکھا ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا پالوس رسول کے وسیلے قائم ہوئی, تو یہ خط کب لکھا گیا اور یہ کس نے لکھا, اور مصنف کو یہ خط لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ سب سے پہلے تو میں مسیح خداوند کا شکر گزار ہوں آج کے اس وقت کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشا کہ ہم خدا کے کلام کی ان باتوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں. اور میں فیتھ ٹیلی ویژن کے لیے بھی خداوند کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند اس چینل کو, فیتھ ٹیلی ویژن کو, اور خداوند اپنے بندہ پاسٹر سیسل جان برکت کو اور ان کی ساری ٹیم کو اپنے نام کے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کریں. آمین. پادری صاحب, میں اس کویسچن کو 3 مختلف حصوں میں جو ہے وہ لوں گا جو آپ نے ابھی کیا ہے. جیسے آپ نے پوچھا کہ یہ خط کب لکھا گیا, جی, پھر دوسری بات آپ نے کہی کہ کس نے لکھا, مصنف کون ہے, اور تیسری بات آپ نے کہا کہ اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ خط جو ہے وہ لکھا جاتا. جی, تو سب سے پہلی بات جو ہے کہ یہ خط کب لکھا گیا, تو یہ خط جو ہے 56 یا 56 AD میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے. جی, اور یہ خط جو ہے وہ پولس رسول کے تیسرے بشارتی سفر میں جو ہے پولس رسول نے اس خط کو افسس کے علاقہ سے جو ہے وہ لکھا ہے. جی, اور پھر اگلی بات ہے کہ کس نے اس خط کو جو ہے وہ لکھا ہے. تو اس خط کو لکھنے والا جو ہے, جس میں کوئی بھی 2 رائے نہیں ہے, وہ مقدس پولس رسول ہیں جنہوں نے اس خط کو لکھا ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم آگے چل کر اس سیریز میں دیکھیں گے جہاں پر ہمارے پاس جو ہے کچھ ایک آدھا خط ایسے بھی ہیں جہاں پر تھوڑی سی جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے کہ یہ پولس سے لکھا ہے یا نہیں لکھا, کچھ اور رائے بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. لیکن اس خط کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسا شک نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, بلکہ جو بائبل مقدس کے اسکالرس ہیں, عالم ہیں, وہ اس بات پر 100% متفق ہیں کہ یہ مقدس پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو جو ہے وہ خط لکھا ہے. اور پھر تیسری بات جو آپ نے کہی کہ خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی, جی, تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اس کلیسیا کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی, جیسا کہ خدا کے خادم نے بتایا ابھی کہ وہاں پر کرنتھس کے علاقہ کے اندر مقدس پولس رسول نے جو ہے کلیسیا کی بنیاد رکھی, اور وہ تقریباً 18 ماہ وہ وہاں پر رہا, ایک لمبا عرصہ جب وہ گزارا. اور چونکہ اتنا لمبا عرصہ انہوں نے وہاں پر گزارا ہے, لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مقدس پولس رسول کی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک قربت جو ہے وہ ہو چکی تھی. یہ پہلی بات ہے. پھر اس کے بعد جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو یہاں کی جو کلیسیا تھی اس میں یہودی لوگ بھی تھے جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا. جی, پھر اس کے بعد یہودیوں کے علاوہ اور بھی قومیں تھیں جن میں یونانی ہمیں ملتے ہیں, جو کہ غیر قوم تھے, جو کہ خدا کی شخصیت سے, خدا کی ذات سے جو ہے وہ واقف نہیں تھے, بت پرست لوگ تھے, جنہوں نے پولس رسول کی خدمت کے وسیلہ سے مسیح یسوع کو قبول کیا اور کلیسیا کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے. اور جب ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس خط کو لکھنے کی جو وجہ تھی, پہلی بات جیسے میں نے بتائی کہ وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے جن کی پولس رسول کے ساتھ بہت زیادہ قربت جو ہے وہ ہو چکی تھی, اور پولس رسول ان کو روحانی طور پر اور بھی مضبوط جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا.
پولس رسول کی سوچ یہ تھی کہ یہ لوگ مسیح کے تعلق سے مزید گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی شخصیت کو، اس کی قدرت کو، اس کے الہی ہونے کو جو ہے وہ جان سکیں. اور دوسری بات جیسے میں نے بتائی ہے کہ وہ لوگ غیر قوم سے تعلق رکھتے تھے اور بت پرست لوگ تھے. لہٰذا پولس رسول نے اس بات کی ضرورت سمجھی کہ ان کو اور بھی زیادہ گہرے طور پر جو وہ خدا کے تعلق سے جو ہے وہ بتایا جائے. اور بہت سارے مسئلے مسائل بھی اس کلیسیا کے اندر جو ہے وہ چل رہے تھے. بہت سارے سوالات تھے. ہم اگلے سوالات کے اندر دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو کرنتھیوں کی طرف سے جو ہے وہ پولس رسول تک پہنچی. جب یہ خط لکھا گیا تھا تو اس کی بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں. ہم آگے چل کر جو وہ دیکھیں گے کہ کن کن وجوہات کی بنا پر کون سے وہ مسائل تھے، وہ کون سے ایسے سوالات تھے جو یہاں کے لوگوں کی طرف سے پولس رسول کے پاس جب وہ پہنچے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر یہ سارا خط جو ہے وہ مقدس پولس رسول کو لکھنا پڑا. لیکن یہ دو باتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں کہ ایک تو وہاں پر پولس رسول کی کافی زیادہ ان کے ساتھ قربت ہو چکی تھی. دوسری وہاں پر جو مسیح کو قبول کرنے والے لوگ تھے وہ بت پرست تھے، لہٰذا اس لیے اس خط کو لکھا گیا. اور ایک تیسری وجہ اور بھی ہے کہ اگر ہم کرنتھیوں کے پہلے خط کے اندر دیکھیں تو ہمیں 12ویں باب کے اندر 14ویں باب کے اندر روح القدس کی نعمتوں کے تعلق سے جو ہے وہ بہت کثرت کے ساتھ نظر آتا ہے. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ مقدس پولس رسول نے یہاں پر 12ویں باب کے اندر اور 14ویں باب کے اندر جو ہے بہت ہی زیادہ ایک جو ہے وہ مفصل طریقے کے ساتھ جو ہے یہ ساری تعلیم دی ہے. اور میری سوچ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ضرورت اس لیے تھی اس خط کو لکھنے کی کہ وہ لوگ جو بت پرست ہیں وہ خدا کی شخصیت کو، خدا کی ذات کو اور بالخصوص ٹرینٹی کو، تثلیث کو، روح القدس جو کہ تثلیث کا ایک اہم رکن ہے، تیسرا رکن ہے، اس کی ذات کو جو ہے وہ بہتر طور پر جان سکیں، سمجھ سکیں. اور اس لیے پولس رسول نے یہ خط جو ہے کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھا. تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین، بڑا ہی مفصل جواب اور بڑی خوبصورتی سے اس سوال کا جواب دیا گیا اور میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے اس کے تعلق سے سیکھا ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر پرویز صاحب سے ہوگا. پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ پوری بائبل مقدس میں پیدائش سے مکاشفہ تک اس خط کی کیا اہمیت ہے، اس کی وضاحت فرمائیں. بہت شکریہ بھائی مصور، کیونکہ پھر سے بڑا خوبصورت سوال ہے. اب میں اس کو یوں سمجھتا ہوں، اس کو دو حصوں میں بیان کرنا چاہوں گا. اس کا پہلا حصہ خدمت کے تعلق سے ہے، دوسرا وہاں کے دینی مسائل ہیں اس کے تعلق سے ہے. مقدس پولس رسول نے، جیسے ہم اس کو پہلے بھی ذکر کر چکے، میں نے بھی ذکر کیا، بھائی صاحب نے بھی بتایا کہ مقدس پولس رسول کی وجہ سے یہاں پہ کلیسیا بنی ہے. مقدس پولس رسول نے ہی خط لکھا ہے. لیکن جب مقدس پولس رسول نے یہاں پہ 18 ماہ رہ کے کام کرنا شروع کیا، خدمت کرنا شروع کی، بہت سارے مسائل درپیش ہوئے. اس کا مطلب یہ ہو گیا خادمانہ زندگی کے اندر ہم نے اس کو یوں سیکھنا ہے، اس کی اہمیت کو جاننا ہے کہ مقدس پولس رسول کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا سکھانا چاہیے، یا روح القدس کیا سکھانا چاہ رہے ہیں کہ خدمت آسان نہیں ہے، کام آسان نہیں ہے. کیا تو ضرور ہے، کام کیا ہے، کام کا نکلا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آسان کام نہیں ہے. اس کو سپورٹ کرتی ہے کرنتھیوں ہی کا خط، جو پہلا خط ہے اس کے دوسرے باب کی 3 آیت ہے. میں یہ ضرور پڑھنا چاہوں گا. خدا کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے، مقدس پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں، سنیے. اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھرتھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا. کیسے؟ میں بہت کمزوری میں، خوف اور بہت تھرتھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا. اس کا مطلب ہے آسان نہیں تھا. جب مقدس پولس رسول نے خدمت کا آغاز کیا ہے، خدمت کرنا چاہی ہے، تو آسانی سے نہیں. تو اس کی اہمیت اتنی خوبصورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں خادم ہوں، آپ خادم ہیں، جتنے لوگ خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں، ہم جتنے بھی اس میں شامل ہیں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں بہت سارے مسائل، بہت ساری چیزیں جو ہمیں پیش آتی ہیں، آئیں گی. بالکل سپیئر نہیں کیا گیا ہے، بالکل رکھا گیا کر کے کہ یہ کام جو ہے یہ کتنا مشکل بھی ہے،
لیکن مشکل کے ساتھ ساتھ اس کو کیا مشکل تو مشکل رہے گا یا آسان بھی ہوا ہے؟ تو خدا کا پاک کلام کیا بتاتا ہے؟ میں اعمال کی کتاب کے 18ویں باب میں ذرا جانا چاہوں گا، اعمال کی کتاب کے 18ویں باب میں واپس جانا چاہوں گا، اور یہاں سے ایک بات جو ہے اپنی کلیشیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، فیتھ ٹیلی ویژن کی وساطت سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ 18ویں باب کی 5ویں آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا۔ خدا کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے، اور جب سیلاس اور تیموتھیوس مقدونیہ سے آئے تو پولس کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دے رہا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ جب لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر ان سے کہا، تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر، میں پاک ہوں، اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا۔ اب سے پس وہاں سے چلا گیا اور تیتس یوستس نام ایک خدا پرست کے گھر گیا جو عبادت خانہ سے ملا ہوا تھا۔ یہاں پہ ہمیں ایک مشکل نظر آ رہی ہے خادم کی، کام کر رہے ہیں لیکن خدمت آسان نہیں ہے، بہت سارے کرائسس نظر آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود اب میں 9ویں آیت پہ آنا چاہتا ہوں، اس کے آگے خدا کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے، اور خداوند نے رات کو رویا میں پولس سے کہا، خوف نہ کر بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ۔ خوف نہ کر، رات کو رویا میں پولس سے کہا ہے، خوف نہ کر بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا روح جو ہے کسی طور پر بھی ہمیں الگ نہیں کرتا کام کرنے کے حوالے سے، خدمت کرنے کے حوالے سے۔ اور یہاں پہ مجھے خدا یسوع مسیح کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں جب خدا یسوع مسیح قبر کے بعد جی اٹھے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی 20ویں جو آخری آیت ہے، 20ویں آیت ہے، وہاں پہ خدا یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے ایک بات کہی تھی۔ متی کی انجیل ہے ناظرین، 28واں باب ہے اور آیت نمبر 20 ہے۔ خدا یسوع سے کہا تھا، دیکھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، آمین۔ دیکھ میں دنیا کے آخر تک کہاں ہوں؟ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہاں پہ مقدس پولس رسول کے ساتھ خدا کا روح موجود ہے، خدا موجود ہے جو تقویت دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے اینگل سے میں اس پہ یوں کہنا چاہوں گا کہ اس جب خط کو لکھا گیا ہے تو وہاں پہ بہت سارے مسائل تھے، بہت ساری چیزیں تھیں جو ابھر رہی تھیں۔ جیسے بھی خدا خادم نے کہا کہ 2 قسم کے لوگ تھے، ایک تو یہودی تھے، ایک غیر قوم سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن جب لوگ مسیح کو قبول کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ابھر رہی ہیں، دینی مسائل، اور صرف وہاں کے مسائل نہیں تھے۔ اگر ہم اس کو آج کی کلیسیا کے ساتھ کمپیئر کریں تو آج بھی اس طرح کے بہت سارے مسائل میں نظر آتے ہیں۔ مثلا کیا تھا وہاں پہ؟ تفرقے بہت زیادہ تھے، لیڈروں کو جو ہے وہ ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا تھا، آج بھی ہوتا ہے، کسی ایک کو فوکس کیا جاتا ہے، اس کی واہ واہ بلے بلے ہو جاتی ہے اور اس کے بہت سارے لوگ اس کے سپورٹ بن جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی ہو رہا تھا۔ پھر کیا تھا؟ بد اخلاقیاں اس کلیسے میں بہت زیادہ تھی، قانونی جھگڑے تھے، آج بھی بہت ساری چیزیں آج کے فی زمانہ کلیسے کے ساتھ جوڑیں، کمپیئر کریں تو آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر شادی شدہ جو زندگی ہے اس کے بہت سارے مسائل تھے، اس کو مقدس پولس رسول نے اس میں شیئر کیا ہے۔ مشکوک جو رسومات تھیں اس کو مقدس پولس رسول نے، روحانی نعمتوں کی غلط تعلیم جو تھی اس کو مقدس پولس رسول نے جو ہے فوکس کیا ہے۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے، بلکہ کہنے والے اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ اس خط کو اگر صحیفہ مسائل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ مسائل سے بھرا ہوا ہے۔ ان مسائل کا حل مقدس پولس رسول نے بتایا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے، مقدس پولس رسول نے بتایا کہ اگر یہ مسائل ہیں تو ان کا حل کیا ہے، یہ ٹھیک چیزیں کیسی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کو صرف صحیفہ مسائل ہی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر یہ مسائل ہیں ساتھ ساتھ تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی بھی ہیں جس کا ذکر اسی خط کے اندر، اگر ہم کرنتھس کے 13ویں باب کا مطالعہ کریں تو ایک بڑا خوبصورت چیپٹر وہاں پہ نظر آتا ہے جو کہ محبت کا چیپٹر ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو تعلیم اس چیپٹر میں، اس کرنتھس کے خط میں، اس 13ویں باب میں مقدس پولس رسول نے دی ہے، دنیا کی کسی جگہ پہ، کسی کتاب میں وہ تعلیم ہمیں نظر نہیں آتی جو محبت کی تعلیم یہاں پہ ہے۔ پھر اس کے 14ویں باب میں جو بھائی صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے، روحانی نعمتوں کے تعلق سے بہت ساری بات چیت کی گئی ہے۔ 11ویں باب میں جو ہے وہ پاکشاہ جو ہے اس کے تعلق سے بات کی گئی ہے، بہت ساری ڈیٹیل کے ساتھ چیز سکھائی گئی، اور 16واں باب جو ہے
اس کا جو آخری باب ہے 16 باب ہے اس میں ہدیے نذرانے کے تعلق سے، بیج بونے کے تعلق سے، دینے کے تعلق سے، ہدیوں کے تعلق سے بڑی خوبصورت. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ اس خط کا اس جگہ پہ ہونا میرے لیے، کلیسیا کے لیے، کلیسیا عالمگیر کے لیے، ہم سبوں کے لیے بہت ساری برکت کا سبب ہے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. بڑا ہی خوبصورتی سے خدا کے خادم نے اس سوال کا جواب دیا. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب سے ہوگا. پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کرنتھس کے خط میں کن کن موضوعات پر بات ہوئی ہے. جیسا خدا کے خادم نے اپنے سوال کے جواب میں کچھ موضوعات کو شیئر بھی کیا جن موضوعات پر اس خط میں بات ہوئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر بات کریں کن کن موضوعات پر بات ہوئی ہے اور خاص طور پر اس خط کا مرکزی خیال کیا ہے. بھائی صاحب آپ کا جو کویسچن ہے یہ میرے پہلے والے کویسچن سے بھی کچھ تھوڑا سا ملتا جلتا ہے. میں نے اسی لیے جب پہلے سوال کا جواب دیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو ہم اگلے سوالات میں بھی جو ہے وہ دیکھیں گے، اگلی باتوں میں بھی جو ہے وہ دیکھیں گے. آپ نے جیسے مجھ سے پہلے یہ کویسچن کیا تھا کہ ضرورت کیا محسوس ہوئی تھی پالوس رسول کو لکھنے کی یہ خط، کیا وجہ کیا تھی، تو کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر اب ہم اس سوال کے اندر جو وہ دیکھیں گے. اصل میں جو بائبل مقدس کے جو اسکالرس ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو خط مقدس پالوس رسول نے کرنتھیوں کو لکھا تھا، اس کلیسیا کو لکھا تھا، دراصل یہ خط جو ہے اس خط کا جواب تھا جو کرنتھس کی طرف سے جو ہے وہ پالوس رسول کو ملا تھا. پہلے کلیسیا نے جو ہے وہ خط لکھا، اپنے مسائل جو ہے وہ بیان کیے، اپنی پرابلمز کو بیان کیا، اور پھر ان سوالوں کے جواب میں مقدس پالوس رسول نے جو ہے اس کا یہ خط جو ہے وہ لکھا تھا. کیونکہ اگر ہم 16ویں باب کے اندر آئیں، اسی خط کے 16ویں باب کے اندر اگر ہم آ جائیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے آیت نمبر 17 کے اندر تو لکھا ہے یہاں پر، اور میں استفناس اور فرتوناتس اور اخیکس کے آنے سے خوش ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو پالوس رسول کے پاس پہنچے ہیں اور آئے کہاں سے ہیں؟ کرنتھس کی کلیسیا سے جو ہے وہ آئے ہیں. اور آگے لکھا ہے کیونکہ جو تم سے رہ گیا تھا، یعنی باقی لوگوں سے جو کچھ رہ گیا تھا انہوں نے پورا کر دیا. انہوں نے کچھ باتیں جو ہے وہ آ کر بھی مقدس پالوس رسول کو جو ہے وہ آمنے سامنے جو ہے وہ بتا دی ہیں. سو یہاں پر جو سوالات تھے، جو موضوعات تھے، جو اہم باتیں تھیں، اگر ہم ان میں دیکھنا شروع کریں تو بہت سارے ایسے مسئلے تھے، بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو بعد میں اس خط کا جو ہے وہ موضوع بن گئے، اس خط کا حصہ جو ہے وہ بن گئے. اگر جو ہے وہ ہم پہلے باب کے اندر دیکھیں، کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اور اس کے پہلے باب کی آیت نمبر 10 سے دیکھنا شروع کریں 13ویں آیت تک اگر ہم دیکھتے چلے جائیں تو یہاں پر ہمیں مل جائے گا کہ کلیسیا کے اندر کچھ تفرقے جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ ذرا اگر ہم اس کو پڑھ لیں 10ویں آیت سے، لکھا ہے، اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو. کیونکہ اے بھائیو، تمہاری نسبت مجھے خلوی کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں. میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا. کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پولس تمہاری خاطر مصلوب ہوا؟ یا تم نے پولس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا. پھر آگے اور بھی جو ہے وہ بات چیت چلتی ہے. لیکن یہاں تک جب ہم دیکھتے ہیں، بالخصوص 13ویں آیت تک جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں جو تفرقہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے جی میں پولس کا ماننے والا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپلوس کا ماننے والا ہوں،
پولوس اور اپلوس کا کچھ پیریڈ ہمیں یہ ساتھ میں خدمت کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ پھر علیحدہ بھی ہو گئے ہیں۔ اب وہاں پر لوگوں کے اندر تفرقے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کوئی پولوس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا کہتا ہے، کوئی جو اپنے آپ کو کیفا کا کہہ رہا ہے۔ تو بیسیکلی پولوس رسول اس خط کے وسیلہ سے ان کو اس سوچ پر، اس بات پر جو وہ لانا چاہ رہے کہ نہ تو تم پولوس کے ہو، نہ تم اپلوس کے ہو، نہ تم کیفا کے ہو، بلکہ تم تو مسیح یسوع کے ہو۔ تو یہ ایک اہم موضوع ہمیں یہاں پر جو ہے وہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم 5ویں باب کے اندر چلتے ہیں تو ایک بہت بڑا اور بھی یہاں پر جو ہے وہ مسئلہ تھا جو بعد میں اسی خط کا ایک موضوع بھی بن گیا۔ حرام کاری کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 5ویں باب کے اندر مل جاتا ہے کہ بلکہ اس کی ہیڈنگ کو جب ہم دیکھ لیتے ہیں 5ویں باب کی جو ہے وہ سب ٹائٹل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مل جاتا ہے کلیسیا میں حرام کاری۔ کچھ ایسے کام، غلط کام جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے کلیسیا کے اندر کہ جس وجہ سے پولس رسول کو یہ خط جو ہے وہ لکھنا پڑا۔ پھر ہم آگے 6 باب کے اندر چلتے ہیں تو ہم پہلی آیت میں جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پہلی آیت کے اندر جو ہے وہ مل جائے گا 6 باب کی پہلی آیت میں، کیا تم میں سے کسی کو یہ جرت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ آپس میں جو ہے وہ کلیسیا کے جو ایماندار لوگ ہیں آپس میں پرابلمز ہیں، آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں، آپس کے جو ہے وہ مسئلے مسائل ہیں، لیکن لے کر کن کے پاس جا رہے ہیں؟ بے دینوں کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک وجہ تھی، یہ بھی ایک اہم موضوع جو ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب ہم آگے دیکھتے ہیں 7ویں باب کے اندر چلتے ہیں تو یہاں پر ہمیں شادی بیاہ کے بارے میں سوالات جو ہیں وہ ملتے ہیں، پھر کنواروں اور بیواؤں کے بارے میں وہ بات چیت جو ہے وہ ہمیں 7ویں باب کے اندر ہی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد 8ویں باب کے اندر ہمیں جو ہے وہ بتوں کے تعلق سے جو ہے وہ کچھ تعلیمات یہاں پر جو وہ ملتی ہیں کہ ان کی قربانی کی ضیافتوں کے تعلق سے پولس رسول نے تعلیم جو ہے وہ ان کو دی ہے۔ جیسے میں نے اپنے پہلے سوال میں جواب میں یہ بتایا تھا کہ وہاں پر یہودی لوگ بھی تھے، خیر یہودی تو بتوں کو نہیں تھے مانتے، لیکن اور بھی لوگ تھے جو یونانی تھے پہلے اور وہ بتوں کو مانتے تھے، اور انہوں نے مسیح کو قبول کیا۔ لیکن مسیح کو قبول تو کر لیا، تھوڑا سا پرابلم یہ رہا کہ پھر بھی وہ بتوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتے تھے۔ کچھ لوگ غلط تعلیم جو ہے وہ کلیسیا کے اندر دے رہے تھے، لہٰذا یہ بھی ایک اہم موضوع جو ہے وہ پولس رسول نے اپنے خط کے اندر بنایا۔ پھر اس کے بعد عبادت کیسے جو ہے وہ کرنی چاہیے 14 باب کے اندر اگر ہم آ جائیں 14 باب کی 26ویں آیت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پولس رسول جو ہے وہ بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، لکھا ہے پس اے بھائیو کیا کرنا چاہیے جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے، سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ اب جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ کچھ تفرقے پائے جا رہے تھے، کوئی کسی کا اپنے آپ کو کہتا ہے، کوئی کسی کا اپنے آپ کو کہتا ہے، کوئی کسی کا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ تو پولس رسول نے یہاں پر اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ جب تم نے اکٹھے ہونا ہے تو آپس میں اکٹھے ہو کے لڑنا نہیں ہے کہ میں تو فلاں کی وجہ سے جو وہ یہ کام کر رہا ہوں، میں پولوس کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں، میں اپلوس کی وجہ سے جب اکٹھا یہاں پر جمع ہوا ہوں، ایسا نہیں کرنا۔ بلکہ جب تم اکٹھے ہوتے ہو، جمع ہوتے ہو، تو پھر مزمور، تعلیم، مکاشفہ، بیگانہ زبانیں، ان کا ترجمہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک اور نہایت اہم بات، اہم ٹاپک، اہم موضوع جو اس کے اندر ہمیں ملتا ہے، اگر ہم پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کو جو ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ مسیح یسوع کی قیامت کے تعلق سے جو ہے وہ ملتا ہے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی تعلیم جو ہے وہ مقدس پولس رسول یہاں پر دے رہے ہیں، جو کہ انتہائی ضروری تھی، کیونکہ اگر ہم یہودیوں کو بھی دیکھیں تو یہودیوں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو مردوں کی قیامت کو نہیں مانتے تھے، لیکن مقدس پولس رسول اس خط کے اندر مسیح کی قیامت کے تعلق سے اور پھر ایمانداروں کی قیامت کے تعلق سے بھی جو ہے وہ تعلیم دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ اہم موضوعات ہیں، ویسے تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، لیکن
وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ چند ایک باتیں ایسی ہیں جن پر پولس رسول نے مکمل طور پر ایک زبردست طریقے کے ساتھ جب وہ تعلیم دی ہے باقاعدہ طور پر. اور پھر جب ہم اس خط کے مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں تو وہ میں چاہوں گا کہ اگر ہم 15ویں باب کی 58ویں آیت میں آ جائیں تو میرے نزدیک جو ہے یہ ایک اس کی کی ورڈز بھی ہم کہہ سکتے ہیں, اس کا مرکزی خیال بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. 15ویں باب کی 58ویں آیت میں لکھا ہے, پس اے میرے عزیز بھائیو, لکھا ہے ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو, کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے. آمین. یہ ایک خاص بات ہے میرے خیال کے مطابق. یہ جو آیت ہے یہ اس خط کی جو ہے وہ مرکزی آیت ہے جی, کیونکہ جیسے ابھی پادری صاحب نے بتایا کہ اس خط کو جو ہے صحیفہ مسائل بھی جو وہ کہا جاتا ہے جی. تو سارے مسئلوں کو سمیٹتے ہوئے پولس رسول نے ایک ہی بات کی ہے کہ ثابت قدم رہو, قائم رہو, خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے. ان مسئلوں سے باہر نکلو, ان تفرقوں سے باہر نکلو, غلط تعلیموں سے, بدعتوں سے جو وہ باہر نکلو, اور کیا کرو, یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, ہم اگر دعا کر رہے ہیں, ہم اگر روزے رکھ رہے ہیں, ہم اگر کلام کو پڑھ رہے ہیں تو بے فائدہ نہ ہو. یہ نہیں کہ ہم سارا کچھ جو ہے وہ ضائع کر دیں صرف آپس کے تفرقوں کی وجہ سے, آپس میں جدائیوں کی وجہ سے, آپس میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو ضائع نہ کر دیں, بلکہ محبت کو اپنے اندر قائم رکھیں, ثابت قدم رہیں اور خداوند میں ہمیشہ افزائش کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. ناظرین, بڑی ہی تفصیل کے ساتھ خدا کے خادم نے اس سوال کا جواب دیا, اور وہ ساری ٹیچنگز جو کرنتھیوں کے پہلے خط میں پائی جاتی ہیں ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر پرویز صاحب سے ہوگا. پادری صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کرنتھس کے خط میں موجودہ کلیسیا کے لیے کیا پیغام ہے اور ایماندار اس کا اطلاق اپنی زندگی پر کیسے کریں. تھینک یو ویری مچ بھائی مصور. یہ جب ہم اس لیٹر کا, اس خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو چیز واضح طور پر سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دنیاوی اور جسمانی جو کلیسیا ہے نا وہ خدا کے پاس نہیں جا سکتی. جی. دنیاوی کلیسیا, جسمانی کلیسیا جو اپنی زندگی جسم میں رہ کے گزار رہی ہے, جبکہ اس کے بدلے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے بدلے کرنا یہ ہوگا جو ابھی 15ویں باب کی 58ویں ورس پڑھی گئی, آیت پڑھی گئی, میں پھر سے اس کو پڑھنا چاہوں گا جو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے, بس اے بھائیو, بس اے میرے عزیز بھائیو, ثابت قدم اور قائم رہو. ثابت قدم رہو اور قائم رہو. تو ثابت قدم کب رہیں گے, قائم ہم کب رہیں گے خدا یسوع مسیح میں؟ جب ہم خدا یسوع مسیح کو فالو کریں گے. جی. لیکن جب ہم اپنی جسم کی خواہشات کو پورا کریں گے پھر ہم ثابت قدم نہیں رہیں گے, پھر ہم یقیناً ڈاوا ڈول رہیں گے. مافٹ نے اس کے تعلق سے بڑا خوبصورت لکھا ہے اس کلیسیا, لکھا کلیسیا دنیا میں تھی. کرنتھس کی کلیسیا کے تعلق سے لکھتا ہے جی, کلیسیا دنیا میں تھی جیسا کہ ہونی چاہیے. ظاہر ہے کلیسیا لوگوں کی جماعت ہے تو لوگوں میں ہوگی. جی. کلیسیا دنیا میں تھی جیسا کہ ہونی چاہیے تھی, لیکن دنیا کلیسیا کے اندر تھی جیسا کہ نہیں ہونا چاہیے تھی. جی. اس وقت کی جو کلیسیا تھی ان کے اندر دنیا بھی شامل تھی. وہ کہنے کو تو خدا کے لوگ تھے, چنی جماعت تھے, الگ ہی ہوئے لوگ تھے, لیکن اس کے باوجود ان کے اندر وہ جو رسومات تھیں, بددیانتی تھی, حرام کاری تھی, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن وہ تھی. حرام کاری اتنے عروج پہ تھی, چونکہ یہ کرنتھس کا جو شہر ہے یہ ایک روپے پیسے والا شہر تھا, تجارتی شہر تھا, دھان دولت بہت زیادہ تھی, روپے پیسے کی ریل پیل تھی, بدکاری عروج پہ تھی. اس بدکاری کی وجہ سے اس شہر کو نام کرنتھیا زمائے کا نام دیا گیا, کیونکہ بدکاری جس جگہ پہ جا پہنچی تھی نا اس کی وجہ سے اس کو, جبکہ خدا چاہ رہا تھا کہ اب ثابت قدم رہو اور آپ نے خدا کے کام میں افزائش کرنی ہے. کلیسیا کے لیے پیغام تو یہی ہے, لیکن کلیسیا ایسا کر نہیں رہی تھی. اب ایسے لوگ جو تھے, یہ اس کلیسیا کے لوگ جو تھے وہ کیا, ایسے لوگ بہت سے غلط خیالوں, غلط کاموں اور بدعتوں میں زندگی گزارتے ہیں. ہوتے وہ کلیسیا ہیں, ہوتے وہ چرچ ہیں, ہوتے وہ ایماندار ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے.
خدا کیا چاہتا ہے، خداوند نے کیا کہا تھا جب کلیسیا بنی تھی، جب چرچ بنا تھا، خدا نے کیا کہا تھا. خدا نے، میں چاہوں گا متی کی انجیل، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں چاہوں گا ہم مل کے پڑھیں اور پھر ہم اس کا رزلٹ نکالتے کہ خدا کیا چاہتا تھا. خدا جب کلیسیا بناتا ہے، خدا جب مجھے اور آپ کو اپنے بدن کا حصہ بناتا ہے، جب میں اور آپ چرچ کا حصہ ہیں، تو خداوند کی ڈیمانڈ میرے سے اور آپ سے کیا ہے؟ آئیے سنیے خدا کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے 18ویں ورس، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اپنی کلیسیا بناؤں گا، جی، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. یہاں پہ ایک بات اور کلیئر کر دوں، بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ پترس کے اوپر کلیسیا بنے، پترس، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. جو میں بناؤں گا نا اس پہ غالب نہ آئیں گے. جی، جو میرے لوگ ہوں گے، جو میرے چنے ہوئے لوگ ہوں گے، جو کلیسیا ہوگی، جو ایماندار ہوں گے، اس پہ عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے. جی، اب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس صورت میں ممکن ہے جب کلیسیا، خدا کے لوگ جو خدا کے چنے ہوئے اللہ کی ہوئی جماعت ہے، جی، جب خدا کے پیچھے چلیں گے، یسوع مسیح کے خون سے دھلے رہیں گے، جی، اور یہ ساری بدعات ان کے اندر نہیں ہوں گی، سارے کارنامے یہ جو اس کلیسیا کے اندر تھے وہ نہیں ہوں گے، پھر ایسا ممکن ہے. اس لیے مقدس پولس رسول نے ایک اور بات لکھی تھی کلیسیا کے تعلق سے، میں اس کو بھی چاہوں گا، رومیو کی کتاب کے 12ویں باب کی جو دوسری ورس ہے نا، رومیو کی کتاب کے 12ویں باب کی دوسری ورس، خدا کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، جی، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. یہ پیغام کس کے لیے؟ یہ پیغام ہے کلیسیا کے لیے، یہ پیغام ہے ایمانداروں کے لیے، یہ پیغام ہے لیڈرز کے لیے، یہ پیغام ہے ان کے لیے جو کلیسیا کو لیڈ کرتے ہیں، کہ آپ نے زمانے کے ہم شکل نہیں ہونا، آپ نے خدا یسوع مسیح کے ہم شکل ہونا ہے. آپ کو دنیا کے ساتھ جو ہے نا میل جول تو رکھنا ہے، ظاہر زمانے میں رہتے ہیں تو میل جول تو رکھنا ہے، لیکن ان جیسا نہیں ہونا. آپ نے کیا نہیں کرنا؟ آپ نے اس جہاں کے ہم شکل نہیں بننا، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جانا ہے. کیوں؟ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. خدا یہ چاہتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، جی، ہم کیا کر رہے ہیں. اس وقت لوگ کیا کر رہے تھے؟ کرنتھس کی کلیسیا کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ اور بہت دفعہ آج فی زمانہ اطلاق جو ہم پہ ہوتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جی، اگر میں اور آپ بھی کچھ اسی طرح کی حرکات و سکنات کر رہے ہیں جو کہ یہ لوگ کر رہے تھے، دینی مسائل ان میں بہت سارے تھے. اگر آج اس کلیسیا میں 2022 کی کلیسیا میں، لاہور شہر کی کلیسیا میں، پاکستان کی کلیسیا میں، یا بین الاقوامی کسی بھی کلیسیا میں اگر اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، تو پھر میں اور کرنتھس کی کلیسیا وہ پیرلل چل رہے ہیں. سر، جی، میں اور وہ کلیسیا، ہم اور وہ کلیسیا ایک جیسے چل رہے ہیں. جبکہ خدا کا پاک کلام کہتا ہے، کرنتھسی کے خط کے دوسرے باب کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے. یعنی کہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو مسیحی ہیں، جو یسوع مسیح کے خون سے دھل چکے ہیں، جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے، جو یسوع مسیح کے فالوور بن گئے، ان میں تو مسیح کی عقل ہے. تو مسیح کی عقل تو بدی نہیں کرتی. سر، جی، مسیح کی عقل تو زناکاری بدکاری نہیں کرے گی، جی، قانونی جھگڑوں کے اندر ملوث نہیں ہوگی، وہ والی حرکات و سکنات نہیں کرے گی جو دنیا کے لوگ. اس لیے پال کہہ رہا تھا کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، اور کرنتھس کی کلیسیا یہ سب کچھ کر رہی تھی. تو آج میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سبوں کے لیے لیسن یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. کیا میں یہ سب کچھ کر کے جو کرنتھس کے لوگ کر رہے تھے، خدا یسوع مسیح کو دوبارہ سے اعلانیہ ذلیل تو نہیں کر رہا، اس کو مصلوب تو نہیں کر رہا پھر سے، جیسے عبرانیوں کا مصنف کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر ہم خدا یسوع مسیح کو دوبارہ سے کیلوں کے ساتھ جڑ رہے ہیں، سلیب پہ جڑ رہے ہیں. حالانکہ اسے تو ایک دفعہ جان دے دی اپنی، لیکن پھر ہم کیسے کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس تعلیم پر چل رہے ہیں جو تعلیم یسوع مسیح کی نہیں ہے، جو تعلیم پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک جو نہیں ہے. اگر ہم اس تعلیم کی طرف ہیں تو پھر میرا اور آپ کا رویہ قابل تشویش ہے. جیسے کرنتھس کا تھا ویسے ہے. تو کیا میں اور آپ جتنے لوگ بھی ہیں، کیا میں اور آپ ہم مسیح ہیں، ہم میں مسیح کی عقل ہے،
تو میری زندگی کیسی ہے، ہم زمانے کے ہم شکل تو نہیں ہے جیسے وہ تھے. یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ بہت بڑا سوال ہے جو میرے لیے بھی ہے اور آپ سبوں کے لیے ہے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین ہم آگے بڑھیں گے اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب سے ہوگا. پادری صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرنتھیوں کے پہلے خط کے پہلے باب کی 18ویں آیت، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں. بھائی صاحب یہ آیت جو ہے انتہائی خوبصورت آیت ہے. جی. اور جیسے ہم پچھلے سارے سوالات کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کلیسیا کے اندر بہت سارے پرابلمز تھے. جی. اور بہت ساری جو ہے وہ غلط تعلیمات بھی ان کے اندر جو ہے وہ جنم لے رہی تھی. اور پولس رسول نے یہ خط جو ہے وہ ان کی ساری ان پرابلمز کے جواب میں، ان سوالات کے جواب میں جو ہے وہ لکھا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی اس حوالے کو جب وہ کوٹ کیا تھا پہلے باب کی 10ویں آیت سے، جب میں پڑھ رہا تھا اس کو پہلے بھی، تو جب ہم اس کو 17ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو ہمیں ساری بات بڑے واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے جی کہ ایکچولی ان کا جو فوکس تھا وہ خدا سے، مسیح سے ہٹ چکا ہوا تھا. اب چونکہ کلیسیا اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر خدا کی طرف توجہ لگا کر نہیں بیٹھی ہوئی ہے، جی، اس حالت میں پولس رسول جو ہے لکھتا ہے اور کہتا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے. جی، یعنی جو مسیح کو ہی نہیں پراپر مان رہا، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو پولس کو مانتا ہوں، جی، میں تو اپولوس کو مانتا ہوں، میں جو ہے وہ کیفا کو مانتا ہوں، جی، اصل میں ماننا ان کو نہیں ہے بلکہ ہم نے تو مسیح یسوع کو ماننا ہے جو ہماری خاطر صلیب پر قربان ہوا، جی، جس کے وسیلہ سے نہ صرف ہم نے بلکہ اس پورے کائنات نے جو ہے وہ نجات کو حاصل کیا ہے. کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ خدا نے اس دنیا سے، اس جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے. اس دنیا کے اندر جتنی قومیں آباد ہیں، جتنے لوگ آباد ہیں، ہر ایک کے لیے اوپن انویٹیشن ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب جو بھی یسوع پر ایمان لے آئے گا وہ بچ جائے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا. اب یہاں پر کہا کیا جا رہا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. یعنی جو نجات پانا چاہتے ہیں، جو خدا کی اس الہی منصوبہ کو جان لیتے ہیں، ان کے نزدیک یہ قدرت کا کام ہے. مسیح یسوع کا صلیب پر مرنا جو تھا یہ خالی جو ہے وہ کوئی عام سی ایک معمولی سی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تو قدرت کی بات تھی. اور یہ وہ بات ہے، یہ وہ کام ہے جس کے تعلق سے ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں. پیدائش کی کتاب میں 3 باب کی 15ویں آیت میں میں جو ہے وہاں پر جانا چاہوں گا. پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، بڑی جو ہے وہ مشہور آیت ہے، ہم اس کو جو ہے وہ اکثر اوقات دیکھتے ہیں. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا. یہ غور طلب بات ہے. یہ لفظ جو ہے یہاں پر غور طلب ہے. اوپر کہا جا رہا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. نسل کی بات ہو رہی ہے اور نیچے لکھا کیا جا رہا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اوپر نسل کی بات ہو رہی تھی لیکن کچلنے والا کوئی ایک ہی ہے، کچلے گا. پوری نسل نہیں ہے، کوئی اور زیادہ لوگ نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے، اور لکھا ہے اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اب یہ وہ بات ہے، نجات کی بات، جس کا ذکر خدا نے جو ہے وہ بہت پہلے جو ہے وہ کر دیا. عدن کے اندر ہی خدا نے جو ہے نجات کی خوشخبری جو ہے وہ دے دی تھی کہ ایک آئے گا جو عورت کی نسل سے آئے گا اور وہ ابلیس کے سر کو جو ہے وہ کچلے گا. لہٰذا اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب کا پیغام
تو سلیب کا پیغام کیا ہے؟ سلیب کا پیغام جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب یسوع مسیح سلیب پر لٹکا ہوا ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اب وہاں سے کلام کیا ہو رہا ہے، پیغام کیا مل رہا ہے؟ وہ معافی کا پیغام جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو معافی کا پیغام جو ہے وہ ملے۔ ابلیس کی یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ لوگ جو ہے وہ معاف کیے جائیں، لیکن صلیب سے نکلنے والا پیغام جو ہے، جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، جو نجات پا جاتے ہیں، ان کے لیے خدا کی قدرت ہے، اور یہی قدرت ہے کہ وہاں سے معافی کا پیغام جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ پھر اسی صلیب کے اوپر سے پیغام کیا نکل رہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ پیغام صلیب سے نکل رہا ہے کہ فردوس کے دروازے جو عدن کے گناہ کی وجہ سے بند ہو چکے تھے، وہاں سے صلیب کے پیغام کے وسیلہ سے فردوس کی راہیں جو ہے وہ کھل گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ اور بھی اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر لٹکے ہوئے جو ہے وہ تمام ہوا کا نعرہ لگایا۔ جب اسے سارے کام جو ہے وہ پورے کر چکا تو اس نے کہا کہ تمام ہوا، یعنی ابلیس کے جتنے کام تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور جو کچھ یسوع مسیح کا کام تھا، نجات کا کام تھا، اس نے اس کو تمام کر دیا۔ اور پھر یسوع نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یعنی خدا کا اور انسان کا رشتہ جو ہے وہ ہمیں بحال ہوتے ہوئے پھر سے نظر آتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے عدن کے اندر انسان اور خدا جدا جدا ہو گئے تھے، لیکن صلیب کا پیغام جو تھا وہ ایمان لانے والوں کے لیے، نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت اس طرح سے ہے کہ آج ہم جو ہے خدا سے جدا نہیں ہیں، بلکہ آج ہم خدا کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہو چکے ہیں۔ پریز گاڈ۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے اس سوال کا جواب دیا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ بہت زیادہ برکت کو حاصل کیا ہے۔ میں خدا کے خدام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پادری صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اس شو میں آئے اور اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی۔ اسی طرح پاسٹر پرویز صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خداوند آپ کو برکت دے، آپ اس شو میں آئے، اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی۔ سو ناظرین، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فیتھ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔